अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल शो विद शाहिद मियाँ अलिफ टीवी पर। आपको पता है कि जैसे कि अलिफ टीवी का मकसद पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को नेशनली एंड इंटरनेशनली प्रमोट करना है। वो पाकिस्तान के चाहे तजारत हो, चाहे पाकिस्तान का फ़ैशन हो, चाहे पाकिस्तान का कल्चर हो, हमारी कोशिश होती है हम हमेशा ही आपसे उन लोगों को मिलवाएं जिन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत ज़्यादा बैरून मुल्क बल्कि अपने मुल्क में भी रहते हुए खिदमत सर अंजाम दी होती है। आज का शो हमेशा की तरह बहुत ही मुनफरिद होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ स्टूडियो में आज वो शख्सियात है जिनका मैं तारुफ़ कराने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। जी, आज मेरे साथ जो मौजूद है सादिया सुहेल राना साहबा। सादिया, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया आपका आने का। और मेरी दूसरी तरफ जो स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत है और आपने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए दुनिया में बहुत ज़्यादा काम किया और कर भी रहे हैं। जहाँ पर इवेंट्स की बात हो, B2B की बात हो, B2C की बात हो, एग्जीबिशंस की बात हो, पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात हो, तो जनाब राना तनवीर साहब, वेलकम टू माय शो। आप CEO भी हैं एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। इसके ऊपर आपके साथ आज डिटेल बात होगी कि आप क्या क्या कर रहे हैं और आगे क्या क्या प्लान्स हैं। और इसी तरह मेरे साथ मौजूद है जी एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा की तरह, जी हाँ, सलमान हाई। सलमान हाई का अगर मैं तारीफ़ कराऊं तो पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री को ये रिप्रेजेंट करते हैं। पाकिस्तान में फ़ैशन की ट्रेंड्स हों, चाहे इंटरनेशनल फ़ैशन वीक्स हों, चाहे इंटरनेशनल कलेक्शंस हों, आज जिस जगह पर सलमान हाई है उन्होंने पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका। आज सर आपसे भी बहुत डिटेल में बात होगी आने वाले दिनों में फ़ैशन इंडस्ट्री में क्या होने जा रहा है। सर वेलकम टू माय शो। थैंक यू शाहिद भाई। सादिया, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा यानी कि तारुफ है आपकी, ठीक है। आप एक पॉलिटिशियन भी हैं और आप इसके अलावा स्पिरिचुअली यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा खिदमत हैं और बहुत ज़्यादा काम भी कर रही हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज़ लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा दफ़ा डिस्कस भी हो चुकी है, आप बता भी चुकी है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने अपने व्यूज़ को जो बताने हैं। जी नाज़िम, सादिया सुहेल राना वो खातून हैं जो ये खुद ही बताएंगी कि ये 2 दफ़ा बकौल इनके कि इनकी डेथ हो चुकी थी। जी हाँ, इनकी डेथ हो चुकी थी। अल्लाह ताला का निज़ाम कुदरत है कि उन्होंने इनको ज़िंदगी दी और ये आज सादिया सुहेल राना हमारे सामने बैठी हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप माने ना माने, लेकिन इसमें हकीकत क्या है सादिया खुद ही बताएंगी। सादिया प्लीज़ थोड़ा सा बताइएगा। अब तो लोगों को भी ज़ुबानी याद हो गई होगी। बहरहाल आपका मेहरबानी तो बुलाने का, बहुत अच्छा प्रोग्राम। जहाँ तक मेरी ये है कि 2 बार मेडिकली डेथ डिक्लेयर होकर ज़िंदा होना, ये अल्लाह की कुदरत होती है, इसमें इंसान का तो कोई नहीं होता। एक जो वाक़या है वो तो मेरे बचपन का है। मैं अपेंडिक्साइटिस, अगर कोई भी जानता हो कि अपेंडिक्स अगर फट जाए तो वो बहुत जानलेवा हो सकती है अगर डायग्नोज ना हो टाइमली। तो मेरा 78 आवर्स तक डायग्नोज नहीं हुआ और मैं जो 2 हॉस्पिटल्स में लेके गए तो मुझे लाहौर के 2 बड़े नामी हॉस्पिटल्स ने डेथ डिक्लेयर किया और घर पर आके बस वही कफनाने और दफनाने का इंतज़ाम था। तो बस इंतज़ार हो रहा था मेरे वालिद साहब का, उन्होंने कराची से आना था और मेरे वालिद साहब जैसे ही आए वो मेरी मैयत को उठा कर भाग गए। 8-9 साल की थी। तो वो एक और लाहौर का हॉस्पिटल है गुलबर्ग का, UCH, और बड़ा नामी और डॉक्टर बेंजामिन अमेरिकन डॉक्टर थे उस टाइम वहाँ पे। उनके पास उन पे बड़ा इत्तेकाद था। सब कह रहे थे कि जब वो 2 हॉस्पिटल ने डेथ डिक्लेयर कर दिया है तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मेरे वालिद साहब का और मेरा बड़ा एक शदीद किस्म का स्पिरिचुअल कनेक्शन था। तो मेरे वालिद साहब कहते थे कि अगर मेरी बेटी मरेगी, ये मरेगी, तो मुझे यहाँ पता चलेगा, मेरे दिल गवाही देगा और मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं कि ये जिंदा है। अब डॉक्टर बेंजामिन साहब ने भी मुझे चेक किया और देखा, उन्होंने भी कहा कि कोई आसार नहीं है, क्योंकि बिल्कुल लाश की तरह मैं फूल गई हुई थी, सब जहर फैल गया था पूरी बॉडी में। और डॉक्टर साहब ने फिर देखा, अब्बू ने रिक्वेस्ट की, फिर देखा, फिर उन्होंने कहा कि आपका यकीन का मतलब वजह क्या है। उन्होंने कहा कि मेरी ये ना जो एक इंटरनल मेरा बिलीव है ना, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही मुझे। हाँ। इसको सोचते हुए, आप इसको नजर रखते हुए अब देखें। तो अब पता नहीं वो अल्लाह की कुदरत थी क्या था, अल्लाह ने जब ज़िंदगी देनी हो तो बहाने ही बनते हैं।
تو اس نے جب اس ٹائم تیسری بار چیک کیا، تھورا چیک اپ کیا، تو اس میں اس کو کہیں پلس ایک دم ایسا فیل ہوئی، کوئی رمق فیل ہوئی زندگی کی. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب سے کہا کہ میں سرجری تو کر رہا ہوں اور اس میں اس کا بہت برا حال ہو چکا ہوگا، آنتیں ساری گل گئی ہیں جو بھی، تو پتہ نہیں کس شیپ میں بچے گی یہ، ہمیں یہ نہیں پتہ، میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اگر بچ گئی تو کس سچویشن میں ہوگی. تو میرے والد صاحب نے کہا بس زندہ ہو، میرے سامنے پڑی ہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو وہ ایک بہت ہی طویل سرجری، اور میں 1 سال اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہی کیونکہ میری پوری باؤل سسٹم تباہ ہو چکا تھا. وہ بڑی آنکھ جو پتہ کتنے گز بڑی ہوتی ہے، وہ اتنا سا پیس بچا اس میں سے، صرف اسی کو جوڑ توڑ میں سب کچھ چلنا پھرنا دوبارہ سے سب سٹارٹ ہوا، بالکل نو مولود بچے کی طرح. اور میرا 1 سال میرا سٹمک اوپن رہا سائڈ سے، انہوں نے جس سے ڈرین ہوتا رہتا تھا ہر وقت وہ گرین کلر کا مواد. تو اس دوران اچھا میں نے یہ بات تو کہیں شیئر نہیں کی، آپ کا چلو پروگرام تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا کہ یہ سٹوری میں ایک ٹوسٹ یہ تھا کہ مجھے جو 4 لوگ، 2 لوگ بہت ریگولر دیکھنے آتے تھے، وہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے. وہ تھے اداکار محمد علی اور زیبا. اچھا. کیونکہ میرے پھپھا جی ہیں تھے اجمل خان صاحب، جو قیدوں کا کردار جنہوں نے ہیر رانجھا میں جی میرے وہ سگے پھپھا تھے. اور ان سے کیونکہ بہت زیادہ تھی، اور کیونکہ زیبا اور محمد علی صاحب کے اس ٹائم ایک بڑی بیٹی کے علاوہ اولاد نہیں تھی، تو وہ بچوں سے بہت اٹیچ تھے. تو وہ مجھے بہت ریگولر دیکھنے آتے تھے، اور بلکہ انہوں نے میرے پھپھا سے کہا بتائیے کہ بچی کو آپ ہمیں دے دیں، ہم دنیا کے ہر کونے سے اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے. اس ٹائم میں بڑی گوری اور گولڈن بالوں والی بڑی طرح کی ویسی ہیں ابھی بھی ویسے ہی ہیں. بہرحال یہ ایک وہ تھا جو میں نے آج تک، فردوس صاحبہ آئی تھی مجھے وزٹ کرنے، اعجاز صاحب، فردوس، یہ مطلب ایسے ایسے لوگوں نے مجھے اس ٹائم وزٹ کیا تھا. وہ شاید زیبا اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، جو لوگ حیات ہیں وہ تو اس چیز کے گواہ بھی ہیں کہ وہ سارا واقعے کے. بہرحال دوسری بار جو واقعہ تھا وہ میری ہوش و حواس میں ہوا. تب میرا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا 2.5 سال کا، اور میں دبئی بیس تھی اس ٹائم، دبئی رہ رہی تھی، اوورسیز تھی. یہاں میری وہی پہلے ہی چیزوں سے لنکڈ میری کمپلیکیشنز بہت چلتی تھیں. تو وہ پھر انہوں نے سیکنڈ جو ہے واقعہ وہ ایسے ہی تھا کہ میں ہاسپٹل میں تھی، ہاسپٹلائز تھی، اور میرے والد صاحب اور میری ساس وہ بھی بہت عبادت گزار خاتون تھیں، 13 حج کیے ہوئے تھے، بڑی تہجد گزار. تو وہ بھی کھڑے تھے. تب مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے انگوٹھے سے میری کوئی چیز جان سرکنا شروع ہوئی ہے. تب میں نے جیسے جیسے وہ سرک رہی تھی اور وہ جگہ مطلب موو نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں بتانا چاہتی تھی لیکن میں بتا نہیں سکتی تھی. انٹرسٹنگلی بعد میں پتہ چلا میں اس ٹائم بھی پریگننٹ تھی، اور وہ میری سیکنڈ بیٹی ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری، وہ بھی ایک میریکل ہے. مطلب میں یو کے بھی گئی اس کے علاج کے لیے جب، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنے ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کے مطلب بچہ بالکل ماشاءاللہ نارمل رہے. بہرحال اس ٹائم جب سرکتی سرکتی یہاں پہ پہنچی سینے تک، تو بالکل ایسے ہی تھا کہ بہت سارے جہاز کے انجن چل پڑے ہیں اور سٹارٹ ہیں، ان کی آواز کی شدت، وائبریشن، اور پھر ایک دم سے کمرے کا منظرنامہ بدلا، اور میں کمرے کی چھت سے خود کو دیکھ رہی تھی، اور میں دیکھا ابو بھاگے گئے ہیں، ڈاکٹر آئے ہیں. یہ سب چیزیں انگریزی فلموں میں تو دیکھی تھی، لگ رہی ہے ایسے چل رہی ہے، لیکن پریکٹیکلی میرے لائف میں اچھا پتہ کیا، بہت سے لوگ سنتے ہیں، حالانکہ یہ میں کوئی واحد نہیں ہوں، دنیا میں ایسے لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس بہت سے لوگوں نے کیا اور وہ واپس آئے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا بہتری تھی یا کیا حکمت تھی. بالکل میں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں کہ میں نے ایک لفظ بھی کوئی اپنی طرف سے اس میں، کیونکہ یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ ایک بہت ایسا ایکسپیرینس ہے جس میں میری زندگی بدل دی. بہرحال اس میں میں نے اب دیکھا کہ ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میں انتقال کر چکی ہوں، اور جو پہلی چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے آیا وہ میرے 2.5 سال کے بیٹے کا تھا، علی شان کا. اور میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ، میں ماں کے بغیر، وہ کیسے میرے بغیر نہیں رہتا، وہ بہت اداس ہو جاتا ہے. اب میں اللہ تعالیٰ سے، اب ایک ماں جنگ کر رہی ہے، اب کوئی ایک عام عورت نہیں رہی، اب ایک ماں تھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات تھی.
اور میں کہہ رہی ہوں نہیں اللہ مجھے واپس آنے دے, میرا بچہ بہت چھوٹا ہے, اللہ مجھے لگ رہا ہے میں مخاطب ہوں, میرے ساتھ ہی ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو وہ میں اب ایک جنگ چل رہی ہے, اور جیسے جیسے وہاں پہ مطلب سب کچھ ڈیڈ ہے, سب دعائیں کر رہے ہیں, ابو ایسے تیز تیز چل رہے ہیں, اور نا مجھے جیسے نا اوپر سے کوئی پل کرنا شروع ہو گیا کہ بس ٹائم بڑا ہو گیا, بی چل لیتا ہوں. لیکن وہ لمحہ تھا کہ میں نے پورا زور ادھر ڈاکٹر وہ جو دل میں انجیکشن وغیرہ لگتا ہے وہ بھی لگا, اور جو شاک دینے کے لیے لے کے آئے وہ ایک شاک لگا مجھے. تو میں نے بس آخری کوشش نہیں ہوتی, وہ آخری میں نے کہا اللہ مجھے میرے بچے کے لیے چھوڑ دے پلیز اللہ, اور بس میرے رب کو رحم آیا, انہوں نے ایسے جیسے مجھے کسی نے چھوڑ دیا. اور دوسرے جھٹکے پہ میں سوری جب بھی سنائے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جذباتی پن آ جاتا ہے کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, نظر آ رہے آپ کی نمی, وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور بے شک اس نے جیسے ہی چھوڑا میں دوسرے جھٹکے پہ کلمہ پڑھتی اٹھ کے بیٹھ گئی. اب وہ میڈیکلی اس کی 10 وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن میڈیکلی میری باڈی اس ٹائم بالکل ڈیتھ, مطلب ہارٹ بند تھا, سب کچھ سسٹم کلوز ڈاؤن ہو چکا تھا, اور اللہ کی رحمت سے مجھے دوبارہ زندگی ملی. اور پھر اس کے بعد میری زندگی سے وہ مٹیریل چیزوں کی خواہش, خام خواہ کی جنگیں, فضول باتیں نکل گئیں کہ زندگی اور موت کا اتنا کم ڈفرینس ہے, اور موت کو میں نے اتنے قریب سے دیکھا ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی کوئی ریالٹی نہیں ہے, اور اللہ کی رحمت سے بڑی اللہ ہر ناممکن کر سکتا ہے, اس پہ بھی بلیو بہت بڑھ گیا. تو سعدیہ یہ کتنے ٹائم میں آپ ریکور ہوئی؟ یہ آئی تھنک کچھ میٹر آف لیس دین 1 منٹ ہوگا, جو ہارٹ بند رہا لیس دین 1 منٹ ہوگا. 1 منٹ؟ لیکن مجھے وہ ٹائم بڑا ایک لگا زیادہ, کیونکہ وہ جو میری ایک تھی, لیکن ڈاکٹرز کے حساب سے کہ پتہ نہیں کتنے سیکنڈ, مجھے ایکوریٹ پتہ نہیں ہے, میں اگر مبالغہ آمیزی نہیں کرنا چاہتی, 30-40 سیکنڈ کتنے ہارٹ بند تھا. اور وہ یہ بس پمپ کر رہے تھے پراپر, وہ باقاعدہ پہلے پھر انہوں نے ایک جھٹکا لگایا, اس سے بھی میں نہیں اٹھی, بس اس سے میری شدت بڑھ گئی کہ میں بس ٹائم میرا اوور ہو رہا ہے, اور میں ابھی جو کوشش کرنی ہے کر لوں. اور بس اولاد ایسی چیز ہے, انکانشیسلی آپ اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھی, اور آپ کا یہی تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کے پاس واپس جانا. میں نے کہا تھا کہ ریکویسٹ کری تھی آپ ماں کے بغیر بچپن, کیونکہ میری والدہ بھی میں 2.25 مہینے کی تھی تو نہیں رہی تھیں, پھر اب میری دوسری والدہ اللہ ان کو حیاتی دے, وہ بیمار ہیں, لیکن وہ جو بچپن کا جو ٹائم گزارا تھا نا, اس چیز کو سفر کیا تھا, تو وہ بہت پینفل تھا. تو میں نہیں چاہتی تھی میں اپنے بیٹا, میرا بڑا ہی معصوم سی شکل اور وہی چہرہ, اللہ تعالیٰ نے ہی محبتوں ڈالی ہیں رشتوں میں. تو بہرحال یہ اللہ کا, اب تو آپ کو اور قدر ہو گئی ہوگی لائف کی, کیونکہ اگر کسی نے جینا سیکھنا ہے تو میرا سعدیہ سے وہ, آپ یقین مانیں میں بہت دیر جا کے قبرستان بیٹھتی ہوں. میں اپنے ابو کے انتقال کے بعد تو ویسے ہی ایک میرا ہے, لیکن میں قبرستانوں میں جاتی ہوں. میں نے 15 سے زیادہ ایسی خواتین جو زندگی سے قریبی لوگ, نیبرز, فیملی, میں نے غسل دیا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ یہی حقیقت ہے. باقی باتیں ساری جو ہے نا وہ بے معنی ہے, ٹیمپریری ہے, پر اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے اتنی عزت, میری اوقات سے بڑھ کر مجھے مقام دیا, عزت دی. نہ میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا نہ کچھ, تو میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں. اللہ کا شکر ادا بھی کرنا چاہیے. اور بے شک سعدیہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اللہ قادر ہے, بے شک اللہ زندگی دینے والا ہے, زندگی کو زندگی دینے والا ہے. تو ناظرین باقی یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے سعدیہ کی. آج اس نے مجھے بھی, میری بھی آنکھوں میں نمی آ گئی, اور سعدیہ کے بھی, اور میرے دوسرے جو بیٹھے ہوئے گیسٹ ان کے بھی. اور اس وقت میں ایک بریک لوں گا, ملتے ہیں ہم آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل شو وتھ شاہد میاں, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہے رانا تنویر صاحب. رانا تنویر صاحب ویلکم ٹو شو. رانا صاحب آپ کی پرسنالٹی اگر میں ابھی بتاؤں کہ بھی آپ کے کام آپ کی پرسنالٹی سے بھی قد آور ہے. ماشاءاللہ آپ نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا ہے,
کر بھی رہے ہیں. جہاں جہاں پاکستان کے سافٹ امیج کا پروموٹ کرنے کا آتا ہے اور وہاں پر رانا تنویر صاحب کو میں نے آگے ہی پایا ہمیشہ. رانا صاحب آپ نے ایک ایگزیبیشنز کے حوالے سے یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جرنی کہاں سے شروع ہوتی ہے, تھوڑا سا ہمارے ویوز کو پتہ چلے گا, اور یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, اور پھر یہ B2B B2C اور پھر ایک بہت لمبی اس کے پیچھے داستان ہے, تو آپ خود ہی تھوڑا سا بتائیے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ نے انوائٹ کیا. بیسیکلی میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بیسیکلی میرا تعلق ہے. سن 2000 میں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سے کام شروع کیا تھا. اچھا, تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل ایک بیسک پروڈکٹ تھی جس کو ہم ورلڈ وائڈ ایکسپورٹ کر رہے تھے, اور اس میں کاٹن سے لے کے اور ہمارے پاس فنش پروڈکٹس سب کچھ اویلیبل تھا. گریجولی میں نے اپنا سفر سٹارٹ کیا, پھر ڈفرینٹ ملکوں میں گیا, UK میں آفس بنایا, پورچوگال میں, اس کے بعد ساؤتھ کوریا میں کام کیا. تو یہ اپنا بزنس کرتے کرتے مجھے انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ایک شوق ڈیولپ ہوا کہ یار کیوں نہ ہم اپنے ملک کی ایکسپورٹ کو بڑھائیں, بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریجولی ہماری ایکسپورٹس نیچے گئیں. ہم نے یا تو پالیسیز کی وجہ سے یا بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنس, تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری جننگ سے لے کے ہماری فنش پروڈکٹس کی ایکسپورٹس جو ہے نا وہ نیچے آنا شروع ہوگی. اگر لوکلی ہمیں انڈسٹری کو سپورٹ نہ کریں, ہماری جتنی بڑی آبادی ہے ہماری, تو اب تک میرے خیال سے ہماری ٹوٹل انڈسٹری کولیپس کر چکی ہوتی. اور بڑے بڑے نام جیسے آپ 19 ملیں تھی وہ آج ریل اسٹیٹ میں چلے گئے. تو وہ میرا شوق تھا کہ میں اس کو اپنے ملک کی پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کروں اور اس ٹریڈ کو بائلیٹرلی بڑھا سکیں. اور اس میں نے دنیا کے مختلف ملکوں میں کمپنیز اپنی رجسٹرڈ کرائیں. اور پچھلے 2 سال سے میں کینیڈا میں کام کر رہا تھا. اس سے پہلے ساؤتھ کوریا کا ایک ایسا زبردست ماڈل ہے کہ وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو اپلفٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. اس میں میرا فرسٹ کانٹیکٹ جو گورنمنٹ کے ساتھ وہ GBSA کے ساتھ, گوانگدو بزنس ایکسیلیٹرز کے ساتھ, SBS سول بزنس ایکسیلیٹرز اور کنٹیکس کوٹیکس, تمام لوگوں کے ساتھ میں کام کرتا رہا. وہاں سے ایک آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ یار یہ لوگ اپنے ملک میں انڈسٹری کو کیسے سٹینڈ کرتے ہیں. تو ان کا بیسک فارمولا کیا ہے کہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز کراتے ہیں, سیمینارز کراتے ہیں, کانفرنسز کراتے ہیں, اور اس میں اپنی انڈسٹری کو لیڈ کرتے ہیں. پروڈکٹس اپنی کو ایگزیکٹلی اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ شو کیس کرتے ہیں. بالکل پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. تو یہی ایک جو تھا آئیڈیا, میں نے ایم تھا آپ کا, جی یہی میرا ایم تھا. تو پاکستان میں کچھ ہو نہیں رہا تھا. میں نے پہلے دبئی سے کیا, پھر میں نے کینیڈا میں جب سٹارٹ کیا تو میری جس وقت پیٹرک براؤن جو میئر ہیں ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ آئیڈیا آپ کے پاس کہاں سے ہے. میں نے کہا جی یہ آئیڈیا تو بہت عرصہ سے آلریڈی جاپان اور کوریا میں امپلیمنٹ ہوا ہے. تو آپ جس طرح کینیڈا میں اس وقت جابس کا تھوڑا بہت مسئلہ تھا, تو میں نے ان کو بتایا کہ جی ہم پوری دنیا سے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آتے ہیں, یہاں پہ وہ بزنسز اپنا کریں. بیکاز کینیڈا I'm representing my company which is registered in Canada now. ہم کینیڈا میں جو بزنس اٹریکشنز ہیں, برمپٹن کی جو انویسٹمنٹ بورڈ کے ساتھ, آپ کی سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایسا ان کو پروگرام دیا ہے کہ وہ سارے ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت گورنمنٹ لیول سے. اور ریسنٹلی جو سب سے بڑی پاکستان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اس وقت صالح حسین صاحب ہیں, منسٹر ہیں پنجاب کے. تو انہوں نے ہم نے اپنا پروگرام ان کو بتایا, تو انہوں نے بھی ہمیں انوائٹ کیا اور پراپرلی ہمارے ساتھ MOU سائن کیا. تو اس دفعہ پنجاب سے جو لیڈنگ انڈسٹری ہے وہ بھی ہمارے شو میں وہاں پہ جا رہے ہیں, تاکہ اپنی پروڈکٹس کو وہاں پہ آپ شو کیس کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچ سکیں. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر آپ نے پہنچنا ہے تو اوبیسلی آپ نے اپنی پروڈکٹس کو شو کیس کرنا ہے کہیں نہ کہیں, ادروائز آپ کے ملک میں کوئی نہیں آنے والا, نہ ہی فی الحال کوئی آ رہا ہے. بالکل رانا صاحب, ہمیں ضرورت بھی اس وقت نا اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کی ہے, اور یہ ہماری یہ گورنمنٹ کا انیشیٹو بھی ہے. جی بالکل جی, اسی بات کو جاری رکھیں گے. لیکن میرے ساتھ موجود ہے, چونکہ آج کا پروگرام جو ہے نا میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ اہم ہے, کیونکہ دونوں پرسنالٹی, آپ آرگنائزر ہیں اور وہ ہے جناب فیشن انڈسٹری کے ڈیزائنر سلمان ہائی. جی سلمان. جی شاد بھائی. سلمان بھائی, مجھے وہ ٹائم یاد ہے ٹھیک آج سے 10 سال پہلے, پاکستان فیشن ویک دبئی جس کو آرگنائز میں کر رہا تھا, اور سلمان ہائی اس میں اپنی کلیکشن کو ڈسپلے اور فیشن شو کا ریم کا پارٹ تھا. اس کے بعد آپ نے میرے ساتھ لنڈن فیشن ویک کیا, مانچسٹر فیشن ویک کیا ہم نے, اس کے بعد یوکرائن میں کیا, آذربائیجان میں آپ نے میرے ساتھ کیا, اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ نہ تھمنے والا شروع ہو گیا. میرا نہیں خیال کہ کوئی کنٹری ایسا رہا ہے
جہاں سلمان ہائی نہیں پہنچ سکا, کہ سلمان ہائی ایز اے فیشن ڈیزائنر نو ڈاؤٹ آپ نے پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور کر بھی رہے ہیں. جی جی بالکل. تو میرے سے بعد آنے والے کے لیے تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے سلمان ہائی کیا ہے پلیز. بس جی آپ کے ساتھ کافی کام کیا, اور جب 2014 میں شروع کیا تھا شوز وغیرہ اسپیشلی کرنے, تو آپ کا والا شو تو بہت بڑا تھا, 3 day شو تھا مجھے یاد ہے. ایک دن میں 10 ڈیزائنرز تھے, ایک دن میں 10 ڈیزائنر تھے سارے, ہاں دیٹ واز اے بگ شو. پر اس کے بعد کرتے کرتے پھر انڈیا کا بھی آیا, کیا دہلی کیا لاہور وہ بھی تھا ایک, وہ بھی میں نے کیا, اور پھر ایک اور آیا تھا انڈیا کا. اس وقت میں ہر جگہ کرتا رہتا ہوں, لیکن یہ کہ میں نے زیادہ امریکہ میں اور کینیڈا میں اور لندن میں کافی شوز کیے ہیں, اور ایگزیبیشنز بھی کرتا ہوں, شوز بھی کرتا ہوں. اور میجر میرا پریٹ ہوتا ہے, پریٹ ٹو فارملز ہوتا ہے مینلی میرا. سیمی فارمل, سیمی فارمل بھی ہوتا ہے, برائڈلز بھی. پہلے شروع تو میں نے برائڈل سے کیا تھا. یہ میک ٹو آرڈر ہے نا اب آپ کا؟ ٹوٹلی میک ٹو آرڈرز ہے, لیکن بٹ اب میں اپنا کر رہا ہوں. ایک کافی بڑی ہے ایگزیبیشن ہوتی ہے جو ڈاکٹرز کی ہوتی ہے, پورے امریکہ کی ہوتی ہے. تو ہاں, تو الحمد للہ میں آئی ہیو بن ڈوئنگ فار دا لاسٹ آلموسٹ 15 years, اینڈ آئی ایم دا اونلی ٹو بی سولڈ ڈیزائنر کہ میں سیکنڈ ڈے میں سولڈ آؤٹ ہوتا ہوں الحمد للہ. سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے, فورتھ ڈے میں نے میرا کبھی آیا ہی نہیں. میں لٹرلی سیکنڈ ڈے اینڈ تھرڈ ڈے آئی ایم آلویز سولڈ. سلمان کی جتنی کلیکشن ہے جو بہت ہی لائٹر اور بڑی زبردست اور اکنامیکلی. اور ایک بات جو مجھے یہی گفتگو میں انکشاف ہوا کہ جو میرے لیے بڑی خوشی کی باعث تھی کہ یہ صرف پتلی دبلی ماڈلز کے لیے نہیں, ہمارے جیسے صحت مند لوگوں کے لیے بھی نہیں. پہلے تو ہم واقعی پتلی دبلی کے لیے گئے, لیکن اب کیونکہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ بہت پتلی دبلی کبھی بھی وہی والی ہے, ڈائیورسٹی بہت بڑی ہوگی نا, تو اب تو یو نو وی کیٹر ایوری وومن فرام ایوری پارٹ آف ورلڈ, چاہے وہ پاکستانی ہے, انگلش ہے, گوری ہے, کورین ہے, چائنی, مطلب ہر بندہ کوئی نہ کوئی ہمیں اپروچ کرا. اور پھر سائزز تو آپ کو پتہ ہے جو باہر کے سائزز دے آر آل ایکسٹرا لارج, نتھنگ از, اس لیے اب آپ the best part آپ اسی لسٹ میں ہیں. and I only carry 2 sizes, small which is our medium and extra large. I don't carry small size to like America, Canada, بالکل کیونکہ لوگ ہیں نہیں. اور کچھ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹرینڈ بھی ایسا ہے جو اسمال بھی ہیں وہ بھی کھلے کھلے لوگ پہنتے ہیں, تو یو نو ہمارا نکل جاتا ہے. لیکن مجھے ماشاء اللہ پتہ ہے جی سلمان, مانچسٹر میں اور لنڈن میں بہت سارے جو ریٹیلرز ہیں وہاں کافی پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں. ہاں جی ہاں جی, میں نے بہت کام کیا ہے مانچسٹر میں, جانتے بھی ہیں, آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہماری وہ فیملی سے ہیں. تو الحمدللہ سلمان کا بڑا اچھا کام ہے انٹرنیشنلی, فیشن ویک جتنے بھی کیے کر بھی رہے ہیں. تو سلمان پہلی بات تو یہ, آپ دونوں جو پرسنالٹیز ہیں آپ کی ایج اور فزیک کے مطابق آپ کے کام بہت زیادہ بڑھے ہیں. یہ آج کے لیے بہت سرپرائزنگ بات ہے. چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ, وہ سعید میں سوٹ کرتا ہے. رانا صاحب آپ بتائیں کہ یعنی کہ وہاں پر کینیڈا میں چونکہ میرا بھی اتفاق ہوا ہے کام کرنے کا, تو وہاں پر وہ دیسی فیشن اور پاکستان کی ٹیکسٹائل کی تو بہت ڈیمانڈ ہے. اور وہاں پہ ابھی آپ کیا پلان کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے کچھ کیا جائے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ دینا ہے, پاکستان کو ایکسپورٹ کی بھی ضرورت ہے اور فیشن کے لیے بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی جی میں آپ کو جیسے میں نے پہلے مینشن کیا تھا کہ سنس وی آر کینیڈین کمپنی, تو ہم بیسیکلی جو بائیلیٹرل ٹریڈ کو جو ہے نا انہینس کر رہے ہیں بٹوین 2 countries, ناٹ اونلی 2 countries, بیسیکلی اس میں 20 countries پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, جس میں چائنا, کوریا, سنگاپور, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, یس 20 countries. تو یہ کیا ہوگی یہ لائف اسٹائل, یہ ایگزیبیشن کا نام ہے لائف اسٹائل ایکسپو بزنس اینڈ انویسٹر کانفرنس 2025. ٹھیک ہے, یہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں 18, 19 اینڈ 20 جولائی 2025, اور جو وینیو ہے وہ ہے سی اے سینٹر برمپٹن. تو یہ ایک بہت بڑا وینیو ہے, وہ فٹ فال بھی وہاں پر ویسے ہی ہے, یعنی کہ ایگزیکٹلی. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے, میں تمام دیکھنے والوں کو جو پاکستانی یا پاکستان سے باہر ہیں, دیکھیں ہمیشہ اسمال میڈیم جو انٹرپرائزز ہیں, میں بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ہم اس اسٹیج سے گزرے ہیں جہاں آپ کو بینکس آپ کو قرضہ نہیں دیتے, ٹھیک ہے, جہاں آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہوتی, سیریس نہیں لیتے, آپ کو سیریس نہیں لیا جاتا. اگر آپ نے اپنے آپ کو سکسیزفل کرنا ہے, آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پریزنس کو انٹیکٹ کرنا ہے, ادروائز آپ نے اس طریقے سے گروتھ نہیں کرنی. تو اس لیے ہم پاکستان سے تمام برانڈس کو جو لائف اسٹائل سے ریلیٹڈ ہیں, ہمارے ساتھ کچھ بڑے برانڈز آ بھی چکے ہیں,
اور ان کی یہاں سے جانے سے پہلے وہاں پہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. اس میں سپورٹس ہے, فیشن سے ریلیٹڈ ہے, ٹیکسٹائل ہے, ہیلتھ اینڈ ویلنس ہے. تو آلموسٹ لائف سٹائل سے ریلیٹڈ جتنے بھی سیکٹرز ہیں اس کو ہم نے کیٹر کیا ہوا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے انویسٹمنٹ کے حوالے سے بائیلیٹرل انویسٹمنٹ کو بھی ہم اس میں فروغ دے رہے ہیں, تاکہ پاکستانی انویسٹرز صرف ایک ہی کنٹری میں جا کے انویسٹمنٹ نہ کریں, یا وہاں کے, اب جیسے یہاں پہ ایک بہت بڑا کافی کا برانڈ آیا ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے سارے ریکارڈ توڑے. تو اس قسم کے جب بزنسز پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن اپروچ اور وہ ساری کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کو کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کو بھی بڑھائیں گے. اور اکنامک ڈپارٹمنٹ جو ہے برمپٹن کا, وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. یہاں سے جتنے ڈیلیگیٹس جائیں گے ان کو پراپرلی بریف کیا جائے گا کہ انڈر ون روف ہم آپ کو کیا آفر کر سکتے ہیں. سو یہ ون ون سچویشن ہے فار ایوری ون. جو بھی کوئی بزنس کرنا چاہے وہاں پہ کرنا چاہے یا وہاں سے یہاں پہ کرنا چاہے, تو جو لیڈنگ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے باقاعدہ ملوایا جاتا ہے. کانفرنس اسی لیے رکھا گیا, 1 day کانفرنس اینڈ 2 days ایگزیبیشن. تو انشاءاللہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اچھا رس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے کینیڈا اور پاکستان کے درمیان بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. لائک سکھ کمیونٹی کینیڈا کی سب بہت بڑی کمیونٹی ہے نا, تو اس سردار کمیونٹی اتنی بڑی کمیونٹی ہے, تو آپ لوگ کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں؟ اچھا, آپ لوگ بھی کینیڈا سے سب لوگ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کا تعلق ہوگا. سکھ کمیونٹی پاکستانیوں کو بہت عزت دیتی ہے, ہم لوگ بھی ان کو بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں. تو ہمارے برمپٹن جہاں پہ میں ایونٹ کر رہا ہوں, ان کے جو اکنامک ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں وہ بھی گر پرتاپ, ہاں جی, سارے سردار ہی ہیں, سارا برمپٹن تو سارا بھرا ہے. وہ گر پرتاپ تور ہیں, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ہیڈ ہیں, جو مجھے آل دا وے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا. وہاں کے جو میئر ہیں انہوں نے سپورٹ کیا. اس کے ساتھ ہرکرت سنگھ وہ بھی ایک سردار ہیں. تو ان کی سب کی جب بھی جاتے ہیں ان کی سب کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم پاکستان کیسے آئیں گے, کب آئیں گے, تو وہ کویشچنس کرتے ہیں. تو اس دفعہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ نے بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. اور اسپیشلی مجھے سالک صاحب نے کہا کہ ٹریڈ منسٹر آف پنجاب, ان کے بہت زیادہ خدمات ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں بڑے سیریسلی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا کہ میں وہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے ان سے انٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. ہم پاکستان میں, اور مزے کی بات یہ کہ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے برمپٹن کا وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, MOU سائن کر چکا ہے. سو اس دیکھیں گے کہ اس کانفرنس اور اس پروگرام کے اندر جب پاکستانی ریپرزنٹیشن, کیونکہ ہم صرف انوائٹ کر سکتے ہیں, باقی یہ گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پہ وہاں پہ پارٹیسپیشن کریں. ہم نے ایمبیسیز کو, پچھلے سال بھی ایمبیسی کو لکھا, ایمبیسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اس سال ان کو جب ہم لوگ تھوڑے سے وصیت قوم سلو ہیں, ہاں جی, تو یہاں پر اور بھی پرابلمز ایشوز ہوتے ہیں پاکستان کے. ایگزیکٹلی, لیکن آپ کا کام تو اچھا ہے, میں آپ سافٹ امیج کے لیے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, میں تھوڑا سا اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ میری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں ایشورنس دلائی ہے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں. بیکاز ہم کچھ غلط کام تو کر نہیں رہے ہیں. جتنی پروموشن ہم پاکستان کی کر سکتے ہیں, پاکستانی پروڈکٹس کی, وہ میرے خیال سے اس پلیٹ فارم سے, اور ایک سنگل کنٹری میں جہاں پہ 20 ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگ آ رہے ہیں, تو اس سے بڑا فائدہ اور کچھ نہیں ہو سکتا پاکستان کے لیے. اور گورنمنٹ کو میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آلریڈی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اس میں اگر جتنی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو انوالو کیا جائے, صرف اس ملک میں نہیں, ہم اب نیکسٹ پروگرام ہمارا سعودیہ میں بھی ہے. تو جی, سعودیہ انہوں نے بھی اپنے ڈورز اوپن کر دیے ہیں سعودیہ کے لیے, مارکیٹ بہت B2B اینڈ B2C کے لیے انہیں اوپن کر دیا ہے. دیکھیں جی, دنیا کی اس دفعہ تمام جتنے ممالک ہیں انہوں نے اپنے ڈورز اوپن کیے ہیں, کیونکہ اس دفعہ تو سعودی عربیہ میں پہلی دفعہ شو ہوا ہے, فیشن شو ہوا ہے, اینڈ دے آر گیٹنگ لائک on a bigger scale. Exactly. So ہم جتنا پاکستانی پروڈکٹس کو دنیا میں پروموٹ, اب جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے تو ہمیں اپنی انٹرنیشنل پریزنس دینی ہوگی. آپ دیکھیں, ہمیں ٹورزم کے حوالے سے لوگوں کے سیکورٹی کنسرنس تو ہیں, لیکن جب تک ہم جا کے لوگوں کو بتائیں گے نہیں, ہم لاہور میں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے سیکورٹی کے, یہ ہمیں بتانا ہوتا ہے. لوگوں کو زیادہ فیل ہوتا ہے جو دور بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رانا صاحب, اس کے اوپر مزید بات ہوگی, بہت انٹرسٹنگ, کیونکہ میرا بھی پسندیدہ سبجیکٹ ہے یہ, تو اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن اس وقت ٹائم ہوا ہے جی ایک بریک کا, ملتے ہیں جی ہم آفٹر دی شارٹ بریک.
ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائف اسٹائل شو وتھ شاہد میاں، اور بریک سے پہلے باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور میرے ساتھ موجود ہے سعدیہ سہیل رانا۔ سعدیہ، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر بھی آپ کی بہت زیادہ خدمات ہے، یقیناً، ٹھیک ہے، اور آج کل کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ایشوز ہیں، تو آپ تھوڑے سے آسان وظائف بتائیے لوگوں کو کہ لوگوں کا ہمارے چینل کے حوالے سے تھوڑا سا یعنی کہ بھلا ہو جائے۔ بہت شکریہ شاہد۔ لیکن ایک تو یہ کہ میری کوئی خاص خدمات نہیں ہے، تھوڑی بہت ایفرٹ پٹ کرتی ہوں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نے اپنی تعلیمی لائف میں بھی یہ میجک، یہ جو عمل، ان پہ بہت ریسرچ ورک کیا ہوا ہے، اور میں نے یہی دیکھا کہ ہمارے یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں پرابلمس میں ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو باقاعدہ نہ استعمال کرتے، ابیوز کرتے ہیں بہت بری طرح، اور جبکہ تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے آلریڈی، اور اللہ نے بہت واضح طور پہ ہر چیز، ہمارے پاس وہ آیات ہیں جو ہماری دفاع کرنے کے لیے ہیں، اور اس کے لیے میں بہت آسان بتاتی ہوں جو ہر انسان کے لیے ڈویبل ہو، پریکٹیکل ہو، اور چلتا پھرتا بھی جو انسان ورد کر سکے، وضو بغیر وضو ہاں بھی، ہے نا؟ بالکل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ سب سے آسان کام ہے۔ ایز اے پارلیمنٹیرین ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے، کسی منسٹر کو ملنا ہے، اس کا پی اے ہی مان نہیں ہوتا، سی ایم کے پاس جائیں 5 گھنٹے تو آپ باہر بیٹھے ہیں، پھر آپ کی باری آئے گی، اسی طرح مختلف، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہر چیز پہ قادر و مطلق ہے، اور اس کو اپروچ کرنا دنیا کا ایزیسٹ کام ہے، اور ہم وہی نہیں کرتے، ہم 10 در پہ جھکتے ہیں، اصل در پہ نہیں جھکتے جہاں سب ملنا ہے۔ تو میری یہ اسی چیز کی وجہ سے میں نے ایک اپنا چینل بھی بنایا، لوگوں کو گائیڈ لائن، اچھا لوگوں کی جو سب سے زیادہ عمومی طور پہ جو پرابلمز ہوتے ہیں، میں اس کے حساب سے آپ کو ساتھ ساتھ جو لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے نظر، حسد اور جادو کا لوگوں کو بہت زیادہ معاملات ہوتے بھی ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہم بھی ہو جاتا ہے، لیکن نظر حسد تو بہت ہے، آج معاشرے کی سب سے بڑی بیماری ہی نظر حسد ہے۔ اس سے میرا ہے، سب لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ آپ جب بیڈ سے اٹھے ہی نہ، جب تک آپ نے 3 بار آیت الکرسی، 7 بار سورہ اخلاص، سورہ فلق 7 بار، سورہ ناس 7 بار، اور 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ اپنا پر دم کریں، حسار کریں، اور اپنے بچوں پہ بھی، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہی عمل سونے سے پہلے دہرانا ہے، اور خاص طور پہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ بھی سونے سے پہلے۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری باڈی خالی کنٹینر ہوتی ہے، کیونکہ روح سفر کرتی ہے، اور اس ٹائم شیاطین کے حملے کے لیے سب سے ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں آپ۔ تو اگر آپ کا یہ پروٹیکشن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو سب سے پہلی ٹپ نظر، اور ویسے بھی آپ فرض نماز کے بعد بھی، ایک تو یہ کہ زندگی میں یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے ہاتھ جوڑ کے، آپ نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ وہ تو فرض ہے، وہ تو فرض ہے، کوئی مطلب اتنا ہم لمبی نماز کے چکر میں، لوگ عشاء کی 17 رکعت کا سن کے نماز پڑھنے سے ہی ہو جاتے ہیں۔ آپ وہ جو 4 فرض جس کی نہیں ہے معافی تلافی، وہ جو 3 وتر ہے، وہ قیام اللیل ہیں، وہ تہجد بھی ہے آپ کی، وہ آپ جب صبح سے فجر کی نماز سے 20 منٹ پہلے اٹھ کے پڑھ لیں۔ مطلب اللہ کو ذکر کرنے کا کوئی اتنا لمبا مشکل کام نہیں ہے۔ اچھا، کچھ تسبیحات ہیں، 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 بار، اور کلمہ کی، اور سب سے خوبصورت دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ تم 1 بار صبح 1 بار شام میں پڑھ لیا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ ایسی خوبصورت تحفہ ہے، اور بزنس میں کامیابی کے لیے میرے ساتھ 2 کامیاب لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بزنس میں کامیابی کے لیے، ہاں آپ تو ہیں ہی نا، آپ تو اینکر ہیں، میزبان ہیں ہمارے۔ اچھا، ایک جو کامیابی کے لیے بزنس میں، کاروبار میں برکت کے لیے، آپ نے یہ وداؤٹ وضو کے ساتھ، بغیر وضو کے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، چلتے پھرتے آپ سورہ اخلاص کا ورد کریں۔ اچھا، کھلا معجزہ ہوگا، معجزہ، یعنی کہ اس کی کوئی یعنی کہ دعات وغیرہ کچھ نہیں ہے متعین۔ آپ بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے کاروبار میں برکت کے لیے۔ لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کاروبار میں برکت کا بتائیں، برکت نہیں ہوتی، کام آتا ہے، تو میں سب سے پہلے ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ کاروبار رزق حلال کمائیں۔ بالکل، آپ اگر نعوذ باللہ آپ حرام کا کام کر کے آپ اس میں برکت وظائف چاہتے میں کام نہیں ہیں کریں، تو وہ تو نہیں ملے گی۔ تو اس لیے ایک تو یہ آپ چلتے پھرتے کیجئے۔ دوسرا، کسی قسم کی بھی مشکل
پریشانی کے لیے جو آپ کی فیملی کی ہو, اولاد نہیں ہو رہی, کاروبار میں مسائل, گھر میں بندش, شادی رشتہ نہیں چلتے چل رہا, چلتے کاروبار ختم ہو جانا, رک یہ جانا, سب چیزیں, اس کے لیے ایک اتنا ماشاءاللہ مجرب یہ وظیفہ ہے اور عمل ہے کہ آپ 2 سنتیں فرض کی ادا کر کے آپ تھوڑا بیٹھ کے نا آپ نے 41 بار الحمد شریف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے 41 بار, صحت کے لیے, تندرستی کے, کاروبار کے لیے, گھر کے سکون کے لیے, بچوں کے لیے, بچوں کی حفاظت کے لیے. اللہ نے دیے ہیں تو زندگی والے کرے اور نیک بنائے. آپ دعا کیجئے خشوع و خضوع سے, اس کے بعد 2 فرض ادا کر لیجئے. آپ اتنا بڑا کام کر کے اٹھیں گے اور اللہ کو راضی کر کے اٹھیں گے. اور اس کے بعد جو بہت زیادہ میں اپنا سب کو کہتی ہوں کہ چلتے پھرتے آپ خاص طور پہ جمعے کے دن اور ایک ورد بنا لیں درود پاک. اور درود پاک ہے, آپ درود قدیمی چلے, درود ابراہیمی ایک ذرا کمپیریٹیولی ہم نماز میں پڑھتے ہیں بڑا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, اٹس اے کمپلیٹ درود. اس کا ورد, اچھا اس کے کرنے سے کمال کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دعا کی ضرورت بھی ختم ہو جاتی ہے, اب دعا مانگنے کی. یہ درود پاک کی طاقت ہے کہ آپ دل میں جو سوچ رہے ہیں درود پاک ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں نہ, درود پاک تو ریجیکٹ ہونا ہی نہیں ہے, آپ کی دعا بھی. اور اللہ بہت اعلیٰ ظرف ہے, وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ درود سلیکٹ کر لے گا اور آپ کی دعا ریجیکٹ, وہ تعداد بھی نہیں دیکھے گا کتنی دفعہ پڑھی ہے, وہ دل سے پڑھنا چاہیے. پڑھتے چلے جائیں, استغفار کثرت سے کریں, کیونکہ ہم دن میں بہت بار غلطیاں چھوٹی موٹی دل آزاری ہم کرتے ہیں. رات سونے سے پہلے ضرور آپ جب گھر کے دروازے بند کریں, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو جب آپ باہر سے گھر میں داخل ہوں, رزق کے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے, سلام کرنے کے بعد کل شریف پڑھیں, اس کی بھی بہت دروازے کھل جاتے ہیں. اور آپ جب گھروں کے دروازے لاک کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لاک کریں. آپ بری چیز کیا, وبا بھی داخل نہیں ہو سکتی, ایسا لگتا ہے اس پہ. آیت الکرسی, سفر پہ نکلے, سفر کی دعا کے علاوہ باہر نکلیں, اپنے بچوں پہ آیت الکرسی چلتے پھرتے دم کیا کریں. یہ اس کا اتنا فائدہ ہے, اتنا بڑا پروٹیکشن ہے, ہم اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کر سکتے. اور اس طرح کے, اور ایک چیز ویزے کا اسپیشل وظیفہ, یہ بتائیے, لوگ سننا چاہتے ہیں, مجھے مل گیا ہوا 10 سالوں کا, یہ ضرور بتائیے ہمارے ویورز کو. اتنا آزمودہ ہے. ایک ہماری آپ کی فیملی, مطلب اینکر فیملی کی ایک بہت, میں نام نہیں لوں گی, ہر ایک کی اپنی ایک پردہ اور پرائیویسی ہوتی ہے. اس نے مجھے فون کیا, سعدیہ آپا میرا 4 سال سے نا ویزا نہیں ہو رہا, ریجیکٹ ہو جاتا ہے, بڑا پرابلم ہے. اب یقین مانیے کہ میں نے اس کو کہا کہ تم نا بس 3 دن یہ عمل کر لو, اور لیکن کرنا خشوع و خضوع کے ساتھ. میں نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے ایک بار سورہ نو پڑھنی ہے, سورہ نو, ہاں, اور آپ نے دعا بھی اسی پیرائے میں کرنی ہے کہ جیسے آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کس مشکل حالات میں دنیا پورا وہ تباہ کر دیا, لیکن ان کو صحیح و سلامت کشتی نوح کو نکال کے لے آئے. اسی طرح میری زندگی جن مسائل میں گھری ہے, مجھے بھی اسی طرح سے اللہ پاک نکال لے اپنی رحمت سے. 3 دن انہوں نے کیا, چوتھے دن مجھے اس کا فون آیا, سعدیہ پاک میرا ویزا آ گیا. اور میری نیبر کی فرینڈ ہے, اس کا بھی میاں کے کوئی ویزے کا ایشو تھا, اس نے بھی 3 دن کیا. تیسرے دن شام میں اس کو فون آ گیا کہ ہسبینڈ کو کہ آپ 8-10 بجے کی بکنگ, آپ کا جہاز بکنگ ہو چکی ہے, ٹکٹ بھیج رہے ہیں, آپ آ جائیں. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور اگر 3 دن میں یہ نہ ہو تو اس کو 2 دن کا گیپ دے کے 7 دن کر لیں تعداد میں. تو لیکن ایک بات میں بتاؤں, جب آپ بہت خشوع و خضوع سے اور اہتمام سے اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اللہ آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتے. لیکن اگر اس ٹائم پوری نہیں ہو رہی تو سمجھ جائیے مایوس نہیں ہونا چاہیے, کہ اس میں اس کے عوض اللہ نے آپ کو بہت اچھا بدل دینا ہے. بالکل, اللہ نے یہ اس ٹائم آپ کے لیے بہتر ہی نہیں ہے, یا اللہ نے اس سے بہتر چیز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. تو ہم میں 1-2 چیزوں کی, تمام چیزوں میں کمی جو ہمارے یہاں ہوتی ہے, یقین کی, اعتماد کی. اور آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, کوئی تھے بڑے اللہ والے بیٹھے کشتی میں, اللہ والے تھی نہیں ظاہری, مطلب وہ عالم تھے, انہوں نے کشتی بان کو ترغیب دی کہ کلمے کی طاقت کے حوالے سے بتا رہے تھے.
تو انہوں نے بتایا کہ کلمے کی طاقت. نے کہا کتنی طاقت ہے؟ اگر تم کلمہ پڑھو اس پانی پہ بھی چل سکتے ہو, اتنے طاقتور ہے. ہوا یہ کہ وہ طوفان میں کشتی کو سوراخ ہو گیا اور وہ ڈوبنا لگی. تو اب یہ پریشان ہو گئے, شور مچارے لگے. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ابھی تو آپ نے مجھے بتایا کلمہ پڑھو اور پانی پہ چل پڑو. میں تو کلمہ پڑھ کے نکل پڑا ہوں, آپ بھی آ جائیں کشتی سے چلا. اس نے کلمہ پڑھا اور اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ وہ چلتا ہوا کراس کر گیا اور وہ ڈوب گئے. یہ بتا قول و فعل کا تضاد اور عمل پہ یقین. اللہ کی اصل بات ذات وہ ہے, یقین ہے, اللہ کا کلام ہے, یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا, بس دیر اور صدقے سویر دل ہو سے. سکتی ہے. ہاں دیر سویر ہوتی ہے, اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اس میں اس میں بھی اللہ شاید کی کوئی بہتری ہوتی ہے, اللہ ہوتی تعالیٰ ہے. کی بینگ اے مسلم ہمارا یقین ہے. اور اچھا سعادہ صاحبہ, آپ نے ایک وظیفہ, آپ کا اور بڑا فیمس وظیفہ ہے اس کا سورۃ الکوثر والا, ہاں وہ ذرا ہمارے ناظرین کو, ویورز کو بتائیے گا. دیکھیں سورہ کوثر کے جو اعداد بھی بنتے ہیں وہ 313 بنتے ہیں. اس لیے آپ کسی بھی نماز کے بعد, فجر کے وقت خاص ہوتا ہے کہ اس ٹائم بڑا ایک خوبصورت ماحول بھی ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہوتے ہیں, فریش ہوتے ہیں, دن کا آغاز ہوتا ہے. وہ 313 بار آپ کسی بھی منت کو مان کے. اور ایک چیز میں نے اور بھی بہت آزمائی ہے, اور اچھا 2 چیزیں اور بڑی سیکرٹ بتا رہی ہوں. آپ نے پتہ کرنا ہے نا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, آپ کا دوست کون ہے, آپ کا دشمن کون ہے, آپ کو سمجھنا آ رہی ہے. آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں, حاجت کے کر لیں یا استخارے کی نیت کر لیں کہ اللہ مجھے دکھا یا بتا. اور آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھ کر 7 بار پہلے پارے کی آخری آیت ڈیڈ لائن کیا ہے, آپ نے وہ 7 بار پڑھنی ہے. پھر درود پاک پڑھ کے دعا کرنا, اور پھر جب بھی آپ چاہیں سو جائیں. وہ دعائیں استخارہ کی طرح ہو جاتی ہے. ہاں یہ ایسا اس کا میں نے معجزہ دیکھا ہے. 3 دن میں اللہ آپ کو خواب کے تھرو دکھا دیتے ہیں, ایسا دکھا دیتا ہے, آپ کو کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہوا کیا. انٹرسٹنگ. یہ اتنا کمال ہے کہ میں اس کو بہت مطلب میں نے پریکٹیکلی لائف میں آزمایا ہے, کمال دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے. وہ کچھ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جو میں تجسس تھا کہ یہ ہے کیا کون, ہو سکتا, میرے پیچھے کون ہے. تو یہ اچھے کام کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, ہر اس سے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ضرور. اور آپ دیکھیں نا, آپ کتنے میرے وظیفے آپ نے نہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. واقعی وظائف جو ہوتے ہیں زندگیوں کو بدل دیتے ہیں. اور ایک وظیفہ آپ نے مجھے بھی دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو میں کر رہا ہوں کنٹینیوسلی, اور اس کے فیکٹس آ بھی رہے ہیں. تو اس لیے ناظرین, سعادیہ صاحبہ کے جو وظائف ہیں یہ بہت ہی, وظائف کسی کے بھی ہوں, کیونکہ اللہ کی کلام ہے, یہ یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے. اور یقین وہ اولی بات کہ سمندر سے انسان گزر جاتا ہے اگر یقین میں ہو. بالکل, آپ کا بہت شکریہ اس معاملے میں. جی رانا صاحب آپ بتائیے گا, ابھی یقین کی بات ہو رہی تھی. بالکل, تو آپ بتائیے, آپ کا یقین کتنا اس کے اوپر ہے کہ اس دفعہ کا جو ایونٹ ہو رہا ہے آپ کا, ٹھیک ہے, اور پاکستان کمیونٹی کے لیے, نو ڈاؤٹ پاکستان کے سافٹ امیج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہی ہے. تو آپ کیا اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اس ایونٹ کے بعد پاکستان کی اکانومی کو کیا بوسٹ ملنے والا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستانی اکانومی کو کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم بگنرز کو, ینگسٹرز کو, اور جو اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے جسے کہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت ہم ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جب پلیٹ فارم ان کو مل جائے گا تو اوبیسلی, اب جس طرح ابھی آپ کو سلمان صاحب نے بتایا کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ بزنس کر رہے ہیں. پاکستان میں ان کے کلائنٹ شاید بہت کم ہیں اور انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اچھی پرائس ملتی ہے, آپ ملک میں زر مبادلہ آتا ہے, آپ گرو کرتے ہیں. اور جب ایک چھوٹی کمپنی گرو کرتی ہے تو اوبیسلی اس کے اندر جاب کریشن ہوتی ہے اور آپ کے ملک میں اکنامیکل ریولوشن آتا ہے. اب پاکستان میں صرف واحد ایک ہی حل ہے کہ ہمارے ملک میں اکنامیکل ریولوشن آئے, کیونکہ جو حالات اس وقت ہو چکے ہیں, ہم نے اپنے ملک کو آگے ضرورت ہے, ہم نے اپنے ملک کو آگے بڑھانا, اور ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میں دنیا میں ہاف آف دا ورلڈ میں پھر چکا ہوں, میں دنیا میں جس کونے پہ گیا ہوں مجھے وہاں کوئی نہ کوئی سکسیسفل پاکستانی ضرور ملے. تو ہمارے ینگسٹرز کو بجائے ٹک ٹاکر بننے کے یا چھوٹے چھوٹے اپنی صلاحیتوں کو فضول میں ڈالنے کے, ہم ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں. اور میں آپ کو اس پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ میں ہر پاکستانی جو ٹریڈ باڈی ہے ان کو لکھ رہا ہوں. میں نے تمام بڑے بڑے برانڈز کو لکھا ہے کہ آئیں اس ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کریں,
اور شاید گورنمنٹ یہ پلیٹ فارم آپ کو دے نہ دے, ہم دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسے لوگ, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, جو لوگ جنہوں نے کوئی ایسا ریمارکیبل کوئی بزنس کیا ہے یا کوئی ریولوشن کی ہے یا انوویشن کیا ہے, ہم اس کو بالکل سپورٹ کریں گے, اس کو اسپانسر کریں گے, وہ وہاں پہ آئے اور پاکستانی پویلین میں باقاعدہ اس کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب, نو ڈاؤٹ آپ کی بہت اسٹرگل ہے اس پورے یعنی کہ جتنی ایکسرسائز اس کے حوالے سے. آپ جو آنے والے بچے ہیں, یعنی کہ جو کہتے ہیں ینگ انٹرپرینورس, اس کے لیے آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ جی, میرا میسیج ان کے لیے یہ ہے کہ میں ایک مثال آپ کے سامنے, ایک زندہ مثال ہوں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے دنیا گھومی, میں سیلف میڈ آدمی ہوں, ٹھیک ہے جی. اور جب بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے تو میں کہیں پورچگال میں بیٹھا تھا, کہیں کوریا میں بیٹھا تھا, کوئی افریقہ میں بیٹھا تھا, میں وہاں پہ اپرچونیٹیز تلاش کرتا تھا. اور یہی نہیں, میں پاکستان کا ایک سکسیزفل ایکسپورٹر رہا ہوں. میں نے 3 فیکٹریاں لگائی ہیں اپنی لائف کے اندر, اس لائف کے اندر. ابھی میری ایک ایگزیکٹلی میری, اور یہ بینگ اے پاکستانی, مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے اس چیز کے اوپر, ہر پاکستانی کو آگے بڑھنا چاہیے. تو ابھی فیروز پور روڈ پہ میری مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہے. اب اس میں ہوتا کیا کہ اللہ پاک نے انسان کو اتنی کوالٹیز سے نوازا ہے کہ آپ ان کو جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی پلیٹ فارم کی کمی ہے, اگر پلیٹ فارم ہیں بھی تو ان کو پروموٹ کرنے کی کمی ہے. تو ہم ہوپ کر سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یا آنے والی گورنمنٹ اگر اپنے ملک میں ایک ٹورزم دوسرا ٹریڈ, 2 چیزوں کو اگر امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے ہوتی ہیں ایگزیکٹلی, تو آپ کے ملک میں اتنا زر مبادلہ آ سکتا ہے کہ آپ ایک بہت اچھا, اس ملک میں لوگ جو رہ رہے ہیں, جو باہر جانے کا سوچتے ہیں, وہ شاید اپنے ملک میں اچھی روزی کما سکتے ہیں. بالکل. جی سلمان بھائی, آپ بتائیے کہ ٹورزم اور فیشن اور یہ ٹریڈ, یہ پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے, اور آنے والے دنوں میں 2025 میں آپ فیشن انڈسٹری کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھیں جی, پہلے تو پچھلے سالوں میں تو کافی برے حالات رہے ٹیکسٹائل کے. ایک ٹائم تھا بوم بھی تھا بڑا, بالکل بوم آیا, پھر ڈاؤن ہوا, اب پھر سے بہتر ہو رہی ہے. اور یہی بات ہوتی ہے کہ دیکھیں, انہوں نے بات کی کہ آپ لوگوں کے پاس اپرچونیٹیز نہیں یہاں پر. جو اچھے لوگ, جو آپ کے پی آئی ایف ٹی کے ہیں, گریجویٹ ہیں, این سی اے کے اتنے اچھے لڑکے لڑکیاں جو اب کام کر رہے ہیں, آپ ان کا کبھی کام دیکھیں, لٹرلی آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں آگے جانے کے لیے. وہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. چھوٹا موٹا کام ادھر کر دیا, کسی کے لیے فری لانس کام کر دیا, کسی نے ان کو یہ پیسے دے دیے, ان کے پاس پیسے بھی نہیں ملتے, لٹرلی لوگوں کو پیسے بھی نہیں ملتے, بلاک کر دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ پلیٹ فارم دیں, لوگ پاکستان میرا خیال ہے انڈیا سے ڈبل اچھا کام کر سکتا ہے. ہمارا کام انڈیا سے بلین ٹائمز بیٹر ہے. دا کوالٹی وی گیو, جو کپڑا ہمارا, ہر چیز, جو فیشن ڈیزائن, ہر چیز میں ہم بہت آگے ہیں. آپ کبھی ہمارا کپڑا اٹھائیں, آپ کبھی انڈیا کو اٹھائیں, آپ کو دل نہیں کرے گا اس کپڑے کو ہاتھ. میں نے خود بھی دیکھا, ہمارے جیسے کوالٹی بھی نہیں دے سکتے. مطلب اتنی کوالٹی اچھی ہمارے کپڑے کی, ہم پوری دنیا میں راج کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اپرچونیٹیز نہیں. اب دیکھیں جی, 20 لوگوں میں اگر میں چلیں, میں تو جا رہا ہوں, میرے الحمدللہ ویزے لگے میں, ساری جگہ ہم جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہر بندے کے پاس ایسی اپرچونیٹی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس خطے کی, جو پاکستانی کاٹن ہے, آپ کسی اسپیشلسٹ سے پوچھیں گے تو ہم جب ڈائنگ کرتے ہیں, اسپیشلی جو نیٹ وے کی ڈائنگ ہوتی ہے, بالکل جی, تو آفٹر 100 اسکوائر یارڈ اس کے اندر ویریشن آتی ہے. وہ اسپیشلی ایک پروسیجر ہوتا ہے چیک کرنے کا. پاکستانی کوالٹی, جو کاٹن کی کوالٹی ہے, اس کی ڈائبلٹی دنیا کی بیسٹ ڈائبلٹیز میں سے. بالکل. اور اگر مائی فادر یوزڈ ٹو سے کہ جی پاکستان کی کاٹن پوری دنیا میں بیسٹ ہے. شنکر 6 کاٹن جو انڈین ہمارا ہمسایہ ہے, شنکر 6 کاٹن کا اسٹیپل لینتھ بڑی ہے, اس میں امپیورٹیز کم ہے. لیکن ہماری افضل کاٹن کو اگر لے لیں تو اس میں 8% تک امپیورٹیز آتی ہیں, ادھر 2% بھی نہیں ہے. تو لوگ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ یار یہ کاٹن کی ڈائبلٹی, بیکاز آفٹر 100 اسکوائر یارڈ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کلر ویریشن آ گیا تو وہ پورا لاس ہو جاتا ہے. کیونکہ جو بڑے برانڈس ہیں ان کی کلر ویریشن ہونا ان کے لیے ایسی کہ جیسے موت ہے, ان کو ایک اسپیسیفک کلر دینا ہوتا ہے. اور رانا صاحب ایک بات اور بھی اس میں میں نے خود دیکھا ہے, چونکہ آپ کی طرح میری بھی کافی ٹریولنگ ہے اور ایز اے آرگنائزر میں نے بھی دنیا کو دیکھا اس میں, کہ سلیمان, پاکستان
की जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जैसे ब्राइडल वेयर की बात करें हम, सेमी फॉर्मल की, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, या हमारी होम टेक्सटाइल की अगर हम बात करें, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क और यहाँ तक कि चाइना जिसके पास बहुत ज़्यादा मशीनरी भी है, लेकिन वो भी हमें यानी कि नहीं, हमारा कंपैरिजन नहीं है, हमारी क्वालिटी आज भी पूरी दुनिया में है, बहुत अच्छी है, और यही क्वालिटी है, यही पाकिस्तान की पहचान है, इसी क्वालिटी पे हम पूरी दुनिया में कम्पीट करते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल सर। वो इंडस्ट्रीज़ जो आप सियालकोट चले जाएं, आपकी लेदर इंडस्ट्री, आपका स्पोर्ट्स वेयर, और उसके अलावा शूज़ की जो हमारी इंडस्ट्री है, जी बिल्कुल, ऐसी इंडस्ट्री है कि जिनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह उनको ईज ऑफ बिजनेस भी करना चाहिए। हमने उनको टैक्सों की मार, बिजली का सप्लाई, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और आसानियां होगी, हाँ, आने वाले दिनों में हालात बदलेंगे, ये खिता यही है। सर राना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, और सलमान भाई आपका भी अगेन शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सादिया आपका अगेन शुक्रिया आपका। और इस उम्मीद के साथ नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँगा कि यही पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज है, इसी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की ज़रूरत है हमें कि दुनिया में हमें इसको प्रमोट करना है, क्योंकि पाकिस्तान को आगे चलना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे जाना है इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ शाहिद मियाँ को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।